अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाज़रीन, खबर के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। नए सिरे से तामीर शुदा अमीरा कदर पुल का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथ में इफ्तिताह। श्रीनगर की मीरास और जदीदियत का हसीन इम्तिजाज दिया करार। बजट से कबल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की महकमों के साथ मशावरत और गुफ्तशनीद। कश्तवाड़ में मिलिटेंटों की तलाश के लिए तीसरे रोज़ भी महासरा जारी। और नितिन नबीन ने बीजेपी के नए कौमी सदर का ओहदा संभाला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत सीनियर पार्टी लीडरान की मुबारकबाद। अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नए सिरे से तामीर शुदा अमीरा कदर पुल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि लकड़ी से बने इस पैदल पुल से न सिर्फ हमारी अजीम तमद्दुनी मीरास महफूज बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे शहरी नकुल हमल और मयार हयात भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर के तज़य्युन और आराइश के दौरान शहर की रूह को महफूज बनाने का मिशन अपना लिया है और तारीखी पुलों, रिवायती बाज़ारों और चौराहों को तहफ़्फ़ुज़ देकर हमने हर शहर की तमद्दुनी मीरास को ज़िंदा व जावेद बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि एक हकीकी स्मार्ट सिटी नए ढांचे तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका मकसद एक मौसर और जामिया निज़ाम हयात को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर मेंबर असम्बली लालचौक एहसान परदेसी के अलावा इंतज़ामिया के सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। पुनर्निर्माण 2023 में शुरू किया था। आज ये ब्रिज बन करके पूरी एमिनिटीज के साथ तैयार हो गया है और ये श्रीनगर के निवासियों को समर्पित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकांश रूप से ये ध्यान रखा गया कि यहाँ की प्राचीन विरासत और मॉडर्न एमिनिटीज दोनों को एक साथ जोड़ते हुए श्रीनगर शहर में एक अच्छा कल्चरल वाइब्रेंट स्पेस तैयार किया जाए। चाहे ये ब्रिज हो या बाकी पेडेस्ट्रियन और रिवर फ्रंट के काम हो, पार्क हो, ये सब उसी दृष्टि से बनाए गए। मैं समझता हूँ इसके पूरा हो जाने के बाद शहर खास और श्रीनगर का जो एक पुराना संबंध रहा है वो फिर से रिवाइव होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर असम्बली के बजट इजलास से कबल मशावरत का सिलसिला शुरू करके अहम महकमों के साथ आज बजट पर तफसीली बातचीत की। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने इन महकमों की अहम तरजीहात और अवामी ज़रूरियात का जायज़ा लिया। उन्होंने महकमा जाती मनसूबों को जम्मू कश्मीर के मजमूई तरक्याती अहदाफ से हम आहंग करने पर जोर देते हुए तमाम खत्तों में मुतवाज़िन तरक्की की अहमियत उजागर की। मशावरत का ये अमल कल और परसों भी जारी रहेगा, जिस दौरान मजीद 15 महकमों की ज़रूरियात का जायज़ा लिया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर असम्बली में माली साल 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक कमर्शियल वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बुलेटिन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। यौम जुमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र वादी भर में हिफाजती इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। श्रीनगर ज़िले में जगह जगह नाके कायम करके गाड़ियों की तलाशी लेने के अलावा मुसाफिरों और राहगीरों की जामा तलाशी ली जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इन हिफाजती इक़दामात का मकसद पुरअमन यौम जुमहूरिया तकरीबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो सलामती इदारों के साथ ताउन करें और अमन अमान बनाए रखने में अपना रोल अदा करें।
کشتواڑ کے سونار جنگلاتی علاقے میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین مختصر تصادم آرائی کے بعد محاصرہ آج تیسرے روز بھی جاری رہا۔ اس دوران فوج، سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس کے جوانوں نے وسیع جنگلاتی علاقے میں تلاشی کارروائی جاری رکھی تاکہ ملیٹنٹوں کو تلاش کیا جا سکے۔ ادھر اس تصادم آرائی میں مارے گئے پیراٹروپر حوالدار گجندر سنگھ کو فوجی افسران کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان کی میت پر گلباری بھی کی گئی۔ بارہمولہ ضلع کے تاپر پٹن علاقے میں آج قومی شاہراہ پر ایک بارودی سرنگ کو برآمد کر کے ناکارہ بنایا گیا۔ حکام کے مطابق صبح معمول کی گشت کے دوران سشستر سیما بل کے جوانوں کو تاپر کے نزدیک ایک بارودی سرنگ شاہراہ کے کنارے ملی، جس کے بعد فوج، پولیس اور سی آر پی ایف نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا۔ بعد ازاں بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے اس بارودی سرنگ کو ناکارہ بنا کر شاہراہ پر ٹریفک بحال کیا گیا۔ طویل خشک سالی کے نتیجے میں وادی کشمیر کے میوہ باغات مالکان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ میوہ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ سرما کے دوران مناسب برفباری کی عدم موجودگی اور درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے انہیں آنے والے دنوں میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر وکاس آنند نے ضمن میں دوردرشن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے قبل از وقت ثمردار درختوں پر شگوفے پھوٹ پڑ سکتے ہیں، جس سے میوہ فصل خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے۔ یہ سنو فال ہمارا ڈیلے ہو چکا ہے۔ جو چلے کلان میں جو سردی ہونی چاہیے تھی ویسی سردی ابھی نہیں پڑ رہی ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے گرمی زیادہ تھوڑی سی، اگر ٹیمپریچر وہ نہیں آیا تو ہمارے فصلوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اب کسان بھائیوں سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ ہماری صلاح لے کے چلے۔ جب بھی وہ ہائی ڈینسٹی آرچرڈ لگا رہے ہیں تو اس میں ایٹ لیسٹ اس میں کمپوننٹ ہے ہائی ڈینسٹی آرچرڈ میں اینٹی ہل نیٹ۔ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے وہ 5,41,000 پر ہیکٹر اس میں ہمارا خرچہ آتا ہے، تو اس کو اوائڈ نہیں کریں، وہ لگوائیں۔ اسی دوران وادی میں طویل عرصے سے جاری خشک سالی اب ختم ہونے والی ہے، کیونکہ 22 سے 27 جنوری کے درمیانی مغربی ہواؤں کے 2 مرحلے جموں کشمیر میں داخل ہوں گے، جن کے نتیجے میں درمیانی سے لے کر بھاری برفباری اور بارشیں متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات سری نگر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ 22 جنوری کی شام سے 23 جنوری تک بھاری برفباری ہو سکتی ہے، جس کے بعد 26 جنوری کی رات اور 27 جنوری کو پھر برفباری متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ 28 جنوری سے موسم صاف ہوگا اور 31 جنوری تک موسم مجموعی طور پر خشک رہے گا۔ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر اور ممبر اسمبلی حبہ قدر شمیمہ فردوس نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کی راحت رسانی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ حبہ قدر سری نگر انتخاب کے پارٹی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے شمیمہ فردوس نے کہا کہ حلقے میں 4 میریج ہالوں اور 3 چھوٹے پلوں کی تعمیر جاری ہے، کیونکہ متعدد مقامات پر ڈرینیج سسٹم اور واٹر شیڈ پروجیکٹ دردست لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کے CDF سے تعمیراتی کاموں پر 4 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ بارہمولہ ضلع کے کارپولا کنزر گاؤں میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہاتھ سے بننے والا قالین تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ 30 فٹ چوڑے اور 70 فٹ لمبے اس قالین کی بنائی میں 15 ہنرمند قالین باف مصروف ہیں، جو دن رات کام کر کے اس کی جلد از جلد تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ آرڈر پر بنے جا رہے اس قالین کا وزن 12 کوئنٹل ہوگا اور اس کی قیمت 6 کروڑ روپے کے آس پاس بتائی جا رہی ہے۔ جنگلی خنزیروں نے حاجن سوناواری کے میوہ باغات میں ادھم مچا رکھی ہے۔ باغ مالکان کا کہنا ہے کہ جنگلی خنزیر رات کے دوران جھنڈوں میں نمودار ہو کر میوہ باغات اور فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق شبانہ گشت کے باوجود وہ اپنے باغات کو تباہی سے بچانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ متاثرہ کاشتکاروں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور اس بحران کا تدارک کریں۔ پامپور کے وین علاقے میں ایک وسیع جنگلاتی رقبے میں بڑے پیمانے پر پھیلی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی محکمہ جنگلات اور وائلڈ لائف محکمہ کے اہلکار حرکت میں آ گئے ہیں اور کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا کر اسے مزید پھیلنے سے روکا گیا۔ محکمہ جنگلات کے حکام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگلاتی علاقوں میں کوئلہ بنانے اور آگ جلانے سے گریز کریں۔
آگ سے بچاؤ کے سلسلے میں آج سری نگر میں فائر سیفٹی اینڈ میٹیگیشن کے موضوع پر ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز، میکینیکل اینڈ ہاسپٹل انجینئرنگ اور فائر اینڈ ایمرجنسی محکمے کے باہمی اشتراک سے اس ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے ان محکموں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ان اداروں نے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ پروگرام کے آخر پر ایک موک ڈرل کا بھی انعقاد کیا گیا، جس دوران آگ سے بچاؤ کے آلات کی نمائش بھی کی گئی۔ قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج ضلع انتظامیہ کپواڑہ کی جانب سے ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ریلی فوارہ چوک سے جنرل بس اسٹینڈ کپواڑہ تک نکالی گئی۔ ریلی میں سول، پولیس، انتظامیہ، طلبہ اور سول سوسائٹی ممبران نے شرکت کی اور حب الوطنی کے گیت گائے۔ اس موقع پر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کپواڑہ کی جانب سے ایک موسیقی پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ ادھر بس اسٹینڈ پلوامہ میں بھی وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر پولیس کی جانب سے ایک بینڈ شو کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کے اعلیٰ حکام کے علاوہ مقامی تاجر اور عام لوگ بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران وندے ماترم سمیت دیگر حب الوطنی کے گیت گائے گئے اور قوم کی یکجہتی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کا عہد بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج ضلع میں مچھلی پالن سے وابستہ کسانوں میں 253 آئس باکسز تقسیم کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ان یک ڈبوں کی بدولت مچھلی پالن سے وابستہ کسانوں کو اپنی پیداوار کی شیلف لائف بڑھانے میں مدد ملے گی اور وہ اپنی پیداوار کی بہتر قیمت حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سماج کے پسماندہ طبقوں کی مدد کے لیے وعدہ بند ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں اپنا روزی روٹی کما سکے۔ ایس ایس پی ٹریفک سری نگر اعجاز احمد نے سڑکوں پر کرتب بازی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے مذکورہ موٹر سائیکل سوار کو کاؤنسلنگ کے لیے دفتر بلایا۔ اس موقع پر ایس ایس پی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ موٹر سائیکل پر کرتب بازی کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے سے گریز کریں۔ فوج کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول ملنگا بانڈی پورہ میں آج 3 روزہ سیلف ڈیفنس ٹریننگ کیمپ شروع ہو گیا۔ اس کیمپ کا مقصد مقامی نوجوانوں کو اپنے بچاؤ کے طریقے سکھانے کے علاوہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے ہنر سکھائے گئے۔ مقامی کھلاڑیوں نے فوج کے اس اقدام کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے کیمپ آئندہ بھی علاقے میں منعقد کیے جانے چاہیے۔ محکمہ اطلاعات کے افسران اور ملازمین نے ناظم اطلاعات نتیش راجورا کی نانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ کے سری نگر اور جموں دفاتر میں تعزیتی اجلاس منعقد ہوئے، جن میں ناظم اطلاعات کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے آن جہانی کی روح کی شانتی کے لیے دعا کی گئی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر نتن نوین کو پارٹی کا نیا قومی صدر منتخب کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈروں بشمول وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر جے پی نڈا اور دیگر رہنماؤں نے انہیں مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ نتن نوین کے صدر منتخب ہونے سے بی جے پی مزید مضبوط ہوگی۔ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا 6واں ایڈیشن آج لیہ لداخ میں شروع ہو گیا ہے۔ 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 1000 کھلاڑی آئس سپورٹنگ مقابلے، ہاکی اور اسکینگ میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں 475 ایتھلیٹس بھی شامل ہیں۔ اس مرتبہ موجودہ سپیڈ سکیٹنگ اور شارٹ ٹریک اسکینگ کے ساتھ ساتھ ایک اولمپک سپورٹ فگر سکیٹنگ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کھیلوں کا افتتاح کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے کہا کہ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کو خوش اسلوبی کے ساتھ منعقد کرانے اور اس میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھی گئی ہیں۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔